8 दिन तक ये जबरी गुमशुदा रहे। इन्हें अगवा किस तरह किया गया, कौन लोग थे, कहाँ पर लेकर गए, क्या सवाल किए गए। जो वॉशरूम के लिए हम इस्तेमाल करते थे वही हम पीने के लिए इस्तेमाल। तीसरे दिन मैंने खाना छोड़ दिया लगा और मैंने देखा तो वॉशरूम के ऊपर एक कैमरा लगा जिसमें एक वीगो डाला था जिसका सरकारी नंबर जो है वो मेरे घर का दरवाजा तोड़कर 2 बजे के बाद मुझे घर से अगवा किया गया था। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँ। मैं उनका नाम भी नहीं लेना पसंद करता उस खातून का जो हमारे इदारों को हमारे पे खिलाफ इस्तेमाल था कि वो मोबाइल जो है वो नामालूम बंदे ले गए। नामालूम बंदे ले गए और वो नकदी भी नकदी भी नामालूम बंदे। एक आदमी आता है और वो मोबाइल अपना ऐसे करता है ठीक, और मुझे कहता है ये वीडियो आपकी है। मैंने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर मैंने जो हेडिंग दी थी लीडर ऑफ द ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज का हमारा स्पेशल व्लॉग बल्कि इंटरव्यू ज़हीम लगारी के साथ है। ज़हीम लगारी को अगवा किया गया, 8 दिन तक ये जबरी गुमशुदा रहे। इन्हें अगवा किस तरह किया गया, कौन लोग थे, कहाँ पर लेकर गए, क्या सवाल किए गए। मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो ये था कि रोड पर जो लेन बनाई गई ग्रीन लेन जिसे मैं कातिल लेन कहता हूँ, इस पर इन्होंने तनकीद की थी। इसके हवाले से इन्होंने कुछ हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे थे जिस पर इन्हें अगवा किया गया था। इनसे बात करते हैं। ज़हीम लगारी साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। सर थैंक यू। आप लोगों का भाइयों का ताउन जितना रहा आप लोगों ने वो किया। अरे ये हमारा फ़र्ज़ था, ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपको किस दिन कितने बजे कौन लोग थे, अगवाकार कौन थे और उस वक़्त क्या मनाजिर क्या थे? शाकिर भाई ये दुनिया गोल ही नहीं सिर्फ छोटी भी है। कुछ लोग फ़िरौन बन बैठे हैं, उनको लगता है कि हम इक़्तिदार में आए हैं तो हम शायद सारी उम्र या सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, फ़िरौन है और बहुत सारे लोग हैं इस पाकिस्तान में, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शायद नौज़ुबिल्लाह खुदा समझते थे लेकिन वो चले गए हैं और इन्होंने भी चले जाना है। मामला कुछ इस तरह था कि एक ग्रीन लाइन जो कि फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर बिछाई गई है उसमें कुछ करप्शन हुई है, उसको मैंने हाईलाइट किया था। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर दीवार से एक दरमियान में रोड में खड़ी कर दी और बाकी मैंने बताया कि यहाँ पे सवारी कैसे उठाएंगे बस जो है वो, क्या वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होगी, क्या एक्सीडेंट नहीं होंगे, बस जो है वो सवारी कहाँ पे उठाएगी। और उसके बाद मैंने ये मामला आम आवाम में ले गया और मैंने उनसे बात की कि यार ये जो ग्रीन लाइन मरियम नवाज बना रही हैं आप इसको कैसे देखते हैं। तो लोगों ने साफ ज़ाहिर है जो मामला ठीक था ही नहीं, तो लोगों ने भी यही कहा कि यार ये तो कातिल बना दिया, इन्होंने कातिल बना दिया रोड को। और मेरे ख्याल से 13-14 तो वाक़े अभी भी हो चुके हैं और जिससे 2-4 लोग जान से भी चले गए हैं जहाँ तक कि मुझे पता चला है। तो इस मामले पर मैंने व्लॉग किया और उसके बाद तकरीबन 3 दिन बाद मुझे जो है वो मेरे घर का दरवाज़ा तोड़कर 2 बजे के बाद मुझे घर से अगवा किया गया था। कौन लोग थे, किस तरह वो घर में दाखिल हुए, क्या उनके पास कोई सर्च वारंट था, कोई गिरफ्तारी, कोई आपके हवाले से कानूनी? शाकिर भाई जो हमारे मुल्क में चल रहा है, जो बाकियों को अगवा करते हैं, जो इमरान रियाज को अगवा किया, जिन्होंने आपको अगवा किया, जिन्होंने आगा शेख सरवर को किया, बाकी लोगों को अगवा किया, घर 4 दीवारों के तकद्दुस को पामाल किया, मेरे भी सेम सिचुएशन थी। वही लोग थे, नकाब पोश लोग थे। शायद 1-2 लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद इलिट या सिटीडी की जो है वो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो उन्होंने जब गेट तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा तो वो फ़ौरन ही अंदर दाखिल हुए। अंदर घर के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जो मिला उन्होंने किसी चीज़ को कहीं फेंका, किसी चीज़ को। क्या चीज़ मांगते थे सर? उनसे सबसे पहले उन्होंने मुतालबा किया लैपटॉप का। मैंने कहा मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करता और ना ही मेरे पास लैपटॉप है। तो वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा जी हु इट्स पॉसिबल कि आप लैपटॉप नहीं यूज़ करते, वीडियो कैसे एडिट करते हैं? मैंने कहा जी मैं मोबाइल से करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया। जैसे ही मुझसे मोबाइल लिया और उसके बाद मेरा एक दोस्त था, उससे ज़रा तल्ख कलामी भी उनकी हुई, बदतमीज़ी भी की उन्होंने। तो मैंने कहा यार मामला मेरा है, वो एक दोस्त है, उस बेचारे फैक्ट्री में जॉब करता है, उसको क्या करना है आप लोगों ने? उसके बाद उन्होंने कहा जी आपसे हमने बात नहीं की और आप हमारे साथ चलें। और मुझे वो लेके जा रहे थे तो फिर दोस्त मेरे को भी उन्होंने साथ ही पकड़ लिया, साथ ही कहते क्या वो आपके साथ कोई मामलत करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं या वीडियो एडिट करते हैं या आपके काम से? नहीं, उनका मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो बेचारा एक फैक्ट्री में जॉब करता है और मेरी और उनकी शाम को जाके मुलाकात होती है। रूममेट हैं रूममेट है मेरे, और बाकी मेरा उनसे सिर्फ दोस्ती वाला ताल्लुक है। ना तो वो मेरा कैमरा मैन है, ना ही मेरा कभी उन्होंने सहाफ़ी या इस चीज़ में मुझे कभी मुआवनत की है मेरी उसने। और उसको भी साथ ले गए। जैसे ही मैं घर के बाहर से निकला तो मैंने 2 से 3 गाड़ियाँ देखी जिसमें एक वीगो डाला था जिसका सरकारी नंबर प्लेट था।
اس کے بعد ایوری ایک ڈبہ ٹائپ تھا, ویگنار گاڑی تھی, اور ایک بلیک ویگو تھا. یہ چیزیں مجھے نظر آئی ہیں, اور مجھے انہوں نے جناب ایک گاڑی کے اندر جو ایوری تھی اس کے اندر بٹھایا اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, اور میرے دوست کو بھی ساتھ میں بٹھا لیا. اس بیچارے کو میں نے ان سے ریکویسٹ کی 2 دفعہ کہ یار اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, مجھے آپ لے کے جا رہے ہیں بس کافی ہے, مجھ سے معاملہ ہے, مجھ سے جو انویسٹیگیٹ کرنا ہے میں تو اس کو تیار ہوں اس کے لیے, لیکن ایسا نہ کریں. میں نے ان سے بارہا پوچھنے کی کوشش کی, مجھ پہ کوئی ایف آئی آر ہے, میرے پہ کوئی مقدمہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں بتائی. انہوں نے کہا جی جا کے بتائیں گے. پھر اس کے بعد میری آنکھوں پہ پٹی باندھی اور مجھے لے جایا گیا, اور تقریباً 3 کلومیٹر کے بعد میرا جو دوست تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا, اور ان کا جو موبائل تھا وہ لے لیا, ان کی جیب میں کوئی پیسے تھے وہ بھی انہوں نے لے لیے. شاکر بھائی کزن وہ جو آپ کا دوست تھا اس کا موبائل اور اس کے جو نقدی جو پیمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے اس کو واپس نہیں کی. یعنی یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ پی گئے. جی وہ کھا گئے, سمجھ گئے. ہاں کھا گئے, نہیں واپس ابھی تک بھی نہیں ملی. ٹھیک. موبائل کون سا تھا؟ موبائل ان کا تھا انفینکس 0 کا. وہ کتنی مالیت کا ہوگا؟ کم از کم میرے خیال سے 70,000 کا انہوں نے لیا تھا. پھر میرے خیال میں یہ پولیس والے ہیں, پولیس والوں کے اوپر یہ الزام لگتا ہے. ہو سکتا ہے پولیس والے ہوں. اور وہاں پہ پھر ایک میری جب میں گھر واپس آیا دوبارہ تو میری ایک واچ پڑی تھی سیکو 5, وہ بھی تقریباً 50,000 کی تھی, وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی. وہ بھی غائب. ہاں وہ بھی غائب تھی. اور یہ چیزیں اٹھاتے ہیں. اور شاکر بھائی ایک بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ اس حکومت کا اور ہمارے اداروں کو اس چیز کو دیکھیں کہ میرے جیسے غریب آدمی کو اٹھانے کے لیے ان کو 4 سے 5 گاڑیاں بھیجنی پڑیں گی, 15 سے 20 لوگ بھیجنے پڑے. میں ایک غریب سا آدمی, اور میری جب انہوں نے مکمل تلاشی لی تو 2,000 روپیہ میرے سے نکلا. اب یہ عام عوام کا ٹیکس کے پیسے سے انہوں نے پیٹرول لگایا, 15-20 بندے آئے, ان کو سیلریز ملیں. یہ کس طرف ہمارا جو معاشرہ ہے یا ادارے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ٹک ٹاکر, میں ان کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتا, اس خاتون کا جو ہمارے اداروں کو ہمارے پہ خلاف استعمال کر رہی ہیں. اب آپ کو جو ہے وہ لے کر گئے گھر سے, کتنی دیر تک کا یہ سفر تھا؟ پھر آپ کو کہاں لے کر گئے؟ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کو آپ سے انویسٹیگیٹ کیا؟ مجھے گھر سے لے جایا گیا جب تقریباً 40 to 50 منٹ کی ڈرائیو کی انہوں نے. اس کے بعد مجھے اتارا گیا, آنکھوں پہ میری کپڑا تھا, اور مجھے ایک آفیسر کے سامنے بٹھایا گیا. انہوں نے میرے سے نام پوچھا, اور نام پوچھ کے انہوں نے جی جو چیزیں میری تھیں ایک بندے نے نوٹ کروائی ان سے کہ بھئی کون کون سی چیزیں تھیں ان کی. اس کے بعد مجھے وہاں سے آفیسر نے نام وغیرہ پوچھ کے تو مجھے انہوں نے ایک حوالات کے اندر بند کر دیا. اس میں آپ نے وہ موبائل اور نقدی کا ذکر کیا؟ نہیں, میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ مجھے اس ٹائم کنفرم نہیں تھی یہ چیز. یہ تو مجھے بعد میں آگے واپس نہیں, اس ٹائم بھی مجھے پتا چل گیا تھا. جو بندہ نوٹ کروا رہا تھا نا, انہوں نے موبائل کا ذکر ضرور کیا تھا کہ وہ موبائل جو ہے وہ نامعلوم بندے لے گئے ہیں. ہاں نامعلوم بندے لے گئے, اور وہ نقدی بھی نامعلوم بندے لے گئے. تو اس کے بعد سر مجھے وہ ایک حوالات کے اندر بند کر دیا گیا. حوالات کے اندر جب انہوں نے مجھے بند کیا تو آلریڈی 3 لوگ موجود تھے, اور میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی. جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, اور وہ الٹے سوئے ہوئے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ ہم پہ تشدد کیا گیا ہے. اور میں جب بات کرنا چاہتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ماریں گے, آپ ہم سے بات نہ کریں. اور انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ وہ دیکھو کیمرہ لگا ہوا ہے, اور مجھے نہیں پتا تھا کیمرہ لگا ہوا ہے. اور میں نے دیکھا تو واش روم کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. واش روم کے اوپر ایک ہی کیمرہ لگا ہوا ہے جو واش روم اور پورے اس کو کور کر رہا ہے. چھوٹی سی حوالات تھی, وہ کیمرہ اس کو ایزیلی کور کر سکتا تھا. تو میں نے پھر بھی ان سے کوشش کی بات کرنے کی, تو انہوں نے کہا جی, ایک نے کہا جی میں دہشت گرد ہوں, اور دوسرے نے کہا جی میں منشیات بیچتا ہوں, اور تیسرا بس صرف رو رہا تھا. اور یہ بھی سارے رو رہے تھے. تو میں حوالات کی کیا کنڈیشن کس سر ایک جو ہے تھا وہ میٹرس بچھا ہوا تھا ایک, اور باقی لوگ جو تھے وہ سارے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ جو تھا وہ میٹرس پہ تھا. اور یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہی حالات یا یہ وہی خد و خال ہیں جو عمران ریاض نے بالکل سر, بالکل ایسی جگہ پر لے سر. آپ کو لگتا ہے کہ پولیس ہمیں رکھ سکتی ہے, اغوا کر سکتی ہے, یا کوئی اور جو سی ٹی ڈی ہے یا سی آئی ہے وہ کیسے ہمیں اغوا کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو اغوا کرتے ہیں جنہوں نے عمران ریاض کو کیا, باقی آپ کو کیا یا باقی لوگوں کو کرتے ہیں, سیم وہی پروسیس تھا. الزام آپ کے اوپر کیا بتاتے ہیں, یا کیا وہ آپ سے انویسٹیگیٹ کیا کرتے ہیں؟ مجھے 2 بجے کے قریب ایک آدمی آتا ہے, اور وہ موبائل اپنا ایسے کرتا ہے, اور مجھے کہتا ہے یہ ویڈیو آپ کی ہے. اور وہ ویڈیو تھی گرین لائن والی,
جو میں نے فیروز روڈ کے اوپر جی بہت زیادہ وائرل بھی ہے اس ٹائم. تو اس میں انہوں نے کہا جی آپ کی ہے, جی میں نے کہا میری ہے. اس کے بعد وہ بندہ وہاں سے چلا گیا. وہ جو ویڈیو ہے وہ اس وقت آپ کے اکاؤنٹ پر موجود ہے؟ جی میرے نہیں ڈیلیٹ کیسے ہو سکتی ہے, میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, اور وہ میرے اکاؤنٹ پہ موجود ہے اور وہ موجود رہے گی انشاءاللہ. جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے, لیکن موجود رہے گی. اور دوسری بات پھر 2 بجے کے بعد جب وہ ویڈیو دکھا کے چلا گیا تو ایک بندہ اور میرے پاس آیا, اور اس نے مجھے وہاں سے نکال کے مجھے ایک اور حوالات میں بند کر دیا جو اکیلا اس میں موجود تھا, آئسولیٹ کر دیا جی. اور وہاں پہ اندھیرا اور کیمرے لگے ہوئے, لائٹ کوئی نہیں تھی, کوئی لائٹ نہیں تھی, کیمرے لگے ہوئے تھے سر. اور ساتھ جو حوالات یا جو بھی چیزیں تھیں وہاں سے رونے کی آواز آتی تھی اور لوگ تلاوت کر رہے تھے. اور مجھے جہاں رکھا گیا تھا وہاں ایک قرآن مجید اور جائے نماز وہاں پر موجود تھی. تو مجھے تقریباً کھانا جو ہے وہ صبح کا 10 بجے دیتے تھے, 2 روٹیاں اور 7 سالن, اور شام کو تقریباً مغرب کی نماز سے پہلے دے دیتے تھے کھانا, 2 روٹیاں اور ساتھ میں سالن, دال وغیرہ دے دیتے تھے. تو اس طرح سر سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا, اور پورے تقریباً 8 دن یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہا. 8 دن آپ سے کوئی انویسٹیگیٹ کیا گیا, آپ سے کوئی پوچھ گچھ ہوتی تھی, یا پھر آپ کو بالکل آئسولیٹ کیا ہوا تھا؟ نہیں سر, میرے سے کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی, بلکہ میں نے کوشش کی کہ جو لوگ کھانا دینے آتے تھے میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے میرا جرم مجھے بتایا جائے. انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, ہمارا معاملہ صرف کھانا دینے کا ہے, اور ہم آپ کو کھانا دے دیتے ہیں جتنا کو حکم ہے, اس کے علاوہ ہم بات نہیں کر سکتے. اس دوران آپ نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو, یا کوئی آپ نے کوئی اس طرح کی؟ جی میں نے ایک دن تیسرے دن میں نے کھانا چھوڑ دیا. تیسرے دن میں نے کھانا چھوڑا تو ایک آدمی آتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا سر آپ میرے بھائی ہیں, اور یہ سارے میرے بھائی ہیں جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں, میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا. پھر انہوں نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ آج کھانا کھا لیں. تو میں نے ان کو کہا سر میں کھانا کھا لیتا ہوں, لیکن مجھے کم از کم یہ بتایا جائے کہ میں کس جرم میں آیا ہوں, مجھے کسی سے ملوایا جائے, مجھے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا موقع دیں. انہوں نے کہا جی وہ جب ان کی مرضی ہوگی وہ بلا لیں گے, لیکن میں ایک دفعہ کوشش کروں گا کہ شاید وہ آپ کو سن لیں. لیکن کوئی اگلا دن گزر گیا, 5ویں دن میں چلے گیا, کسی نے کوئی بات نہ کی. تو ایک دن پھر کھانا دینے کو اور بندہ آیا, تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے کاپی پینسل دیں, مجھے کچھ لکھنا ہے. کہتے کیا لکھنا ہے؟ میں نے کہا لیٹر لکھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی الاؤ نہیں ہے. عمران خان کی طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں بیسیکلی میں لیٹر اس لیے لکھنا چاہ رہا تھا کہ یار کم از کم مجھے سنا تو جائے نا. 5 دن ہو گئے ہیں, مجھے نام لکھنا چاہ رہے تھے, مجھے نہیں پتا تھا, میں نامعلوم کے نام ہی لکھنا تھا. میں نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے اوپر میں نے جو ہیڈنگ دی تھی لیڈر آف دی آفس, میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا. آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے؟ ہاں جی, لیٹر میں نے ان کو لکھا ہے. اور لیٹر جب میں نے لکھا ہے, مجھے پھر 2 دفعہ میں نے جب یہ دوسرے 6ٹھے دن بھی میں نے یہ بات کی کہ مجھے کاپی پینسل چاہیے, تو پھر مجھے انہوں نے 6ٹھے دن شام کے ٹائم کاپی پینسل دے دی. اور میں نے لیٹر لکھا, اور میں نے کہا کہ مجھے سنا جائے, مجھے موقع دیا جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی چیز میں گلٹی ہوں یا میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, تو میرے پہ آپ مقدمہ درج کریں, اور قانونی طور پہ جو بھی معاملات بنتے ہیں میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو میں اس کو قانونی طور پر فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد جناب لیٹر میں نے لکھ لیا, لیکن مجھ سے لینے کوئی نہ آیا. 7ویں دن بھی کوئی بھی لینے نہ آیا. تو آپ نے کسی کو دینے کی کوشش؟ میں نے دینے کی کوشش کی جو کھانا دینے آتے تھے. انہوں نے کہا جی جو بندہ دے کے گیا ہے آپ کو یہ کاپی پین, وہی آپ سے لے سکتا ہے, اس کے علاوہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. اور وہاں پر سر بس نمازوں کا بتایا جاتا تھا کہ ٹائم ہو گیا, اس کے علاوہ آپ سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی, کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اور پانی بھی آپ نے وہی استعمال کرنا ہے جو واش روم میں آ رہا ہے, جو نلکا لگا ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس پانی پینے کی بھی کوئی آپشن موجود نہیں تھی. واش روم کا پانی جو ہے وہاں پہ, ہاں جو واش روم کے لیے ہم استعمال کرتے تھے وہی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے تھے. اور نے کہا نہیں انہیں کہ یہ سر وہ بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے, بات بھی آپ اسی سے کرتے تھے سر, بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے وہ لوگ. یہ ایک بات میں ان کی وہ کروں گا, میرے سے کسی نے بدتمیزی نہیں کی. اگر میں نے ان کو بلایا ہے, انہوں نے میری بات سنی اور چپ کر کے چلے گئے. یہ بدتمیزی نہیں ہے کہ آپ کو واش یہ تو انتہائی گھٹیا حرکت ہے, یہ تو انتہائی گھٹیا حرکت ہے. یہ ان لوگوں کی یہ گھٹیا حرکت ہے جو اس ادارے کو یا اس جگہ کو ہیڈ کر رہا تھا, جو وہ دے رہا تھا. میں بات کر رہا ہوں ان کی جو مجھے کھانا دینے آتے تھے یا جو لوگ مجھے ملتے تھے, انہوں نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی.
جو یہ تو اس ہیڈ کا قصور ہے جو مجھے، یہ بھی تو میرا کوئی گناہ نہیں تھا نا، یہ بھی تو ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ بھی بدتمیزی ہے کہ میرے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے، میرے گھر کا گیٹ توڑا جائے، یہ بدتمیزی میں یہ تو وہ جو ہیڈ کر رہا ہے یا جو مین کروا رہا تھا یہ تو اس کا قصور ہے یا وہ انوالو ہے اس چیز کے اندر۔ 8ویں دن پھر مجھے بلایا گیا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تو مجھے ہتھ کڑی لگائی گئی، میرے منہ پہ کپڑا ڈالا گیا اور 5 منٹ مجھے انہوں نے پیدل چلایا، اور چلانے کے بعد مجھے کرسی پہ بٹھایا۔ تو مجھے کرسی پہ بٹھایا تو اس کے بعد سامنے ایک آفیسر تھے، اب میرے منہ پہ کپڑا تھا تو انہوں نے مجھے انویسٹیگیٹ کیا، اور انہوں نے کہا جناب کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں یہاں پر آپ؟ میں نے کہا سر یہ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں؟ 8ویں دن آپ مجھے بلا رہے ہیں، اتنے دن مجھے حب سے بے جا میں رکھ کے میری فیملی پریشان ہوگی، مجھے اغوا کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے اور سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ کو کیوں رکھا گیا یہاں پہ، اور ایک چیز انہوں نے کہی کہ جی یہ میں جانتا ہوں کہ آپ بے گناہ ہیں۔ میں نے کہا سر یہ مجھے آپ پہلے دن بھی بلا کے کہہ سکتے تھے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے۔ تو میں نے کہا یار ہم صحافی ہیں، اور اگر آپ سیاستدانوں کے کہنے پہ ہمیں اٹھانا شروع کر دیں گے ہمارے ادارے، تو ہمارے اداروں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے آپ کا، نہ ہی میں نے اس کا جواب دینا ہے آپ کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک چیز مجھے یہ کی کہ میں اپنے آفیسر سے بات کروں گا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے۔ میں نے کہا یار اگر آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، 8 دن جو مجھے رکھا گیا ہے حب سے بجا میں، میری فیملی کو پریشان کیا گیا، میرے گھر کے دروازے توڑ گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ کتنا آپ کا نقصان ہوا؟ آپ کے گھر کی توڑ پھوڑ کا سر 50,000 کی آپ وہ گھڑی جی واچ بتا رہے ہیں۔ بالکل سر، 2-2.5 لاکھ کا تو نقصان ہوا ہے، الماریاں توڑی گئی ہیں میری، اس کے بعد جو بھی کچن کا سامان تھا، برتن توڑے گئے، جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے توڑیں، اور ساتھ میں وہ جو دوست تھے ان کا موبائل لے جایا گیا، 2,000 کو میرے دراز میں پڑا تھا وہ لے جایا گیا۔ تو کافی زیادہ نقصان ہو گیا ایک غریب آدمی کے لیے، تو میرے خیال سے وہ 2,000 بھی کافی ہے۔ وہ IMF کو دینا ہوگا سر IMF کو اگر ہم سے ویسے لے لیتے تو ہم دے دیتے، تو اس طرح اغوا کر کے یا اٹھا کے تو مناسب نہیں تھا میرے خیال سے۔ اس کے بعد سر مجھے پھر جب آپ نے یہ کویشچن کیا، جب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کو موبائل میں دکھایا گیا کہ یہ ویڈیو آپ کی ہے، جی میں نے پوچھا جو آپ نے مریم نواز کے اوپر تنقید کی تھی یا پنجاب حکومت کے اوپر، اچھا اب وہ کویشچن ہوا آپ سے؟ مجھے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ آپ کیا، لیکن انہوں نے وہ ویڈیو جب جو آفیسر مجھے انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس نے میرے سامنے مجھے آواز آ رہی تھی، آپ کو انہوں نے پوری ویڈیو، ہاں جی پوری ویڈیو سنی ہے، اس وجہ سے لے کے آئے ہیں، پوری ویڈیو انہوں نے سنی ہے میری، کہ یہی ویڈیو تھی اس جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا وہ بھی مجھے وہ بات کر رہا تھا۔ لیکن میں نے جب کوئی لوگ جو ہیں وہ اسی الزام میں پنجاب حکومت پر، مریم نواز کی پر، یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اور میں اس کا بتانا بھی چاہوں گا، بہت سارے لواحقین اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے، ان کو اغوا کیا گیا، اور یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2 لوگ ایسے وہاں پر پائے ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے صرف اس لیے اٹھائے گئے کہ انہوں نے کہیں مریم نواز کی توہین کی ہے۔ مریم نواز شہزادی جو کہا جاتا ہے جی، وہ شہزادی ہے پنجاب کی، سب کی ماں ہے، اس سب کی ماں نے 2 لوگ اور جو جن کا میں عینی شہدی ہوں اور میرے کانوں نے سنا ہے، ان کو انہوں نے اٹھا کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور ایک بندہ جو کھانا دینے آتے تھے ان سے یہ زور زور سے چیخ کے بات کر رہا تھا اور رو کے بات کر رہا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور مجھے آپ لوگوں نے مریم نواز کے خلاف پوسٹ لگانے پہ اٹھایا ہے، تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، تو مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ اور پوسٹ لگانے کا وہ بار بار ذکر کرتا تھا، میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں نے مریم نواز کے خلاف پوسٹ کی، اور مجھے نہیں پتا کہ پھر اس کو کتنے دن رکھا گیا۔ ایک اور بندہ تھا اور وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ میں نے مریم نواز کے خلاف پوسٹ کی اور مجھے آپ لوگ اٹھا لیے، مجھے چھوڑ دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ادارے اگر کسی کے سیاستدان کے خلاف کوئی بھی بندہ اگر پوسٹ کرتا ہے تو ہمارے ادارے اس کو اغوا کر رہے ہیں۔ یہ جو لمحہ فکری ہے یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ادارے کو سیاستدان استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ اب 8 دن آپ کو ہو گئے جب وہ انویسٹیگیٹ آپ سے کیا گیا، اس کے بعد آپ کو کس طرح رہا کیا گیا یا چھوڑا گیا یا کسی کے حوالے کیا گیا؟ اچھا، وہ مجھے تقریباً عشاء کے بعد کوئی 20-25 منٹ بعد ایک مخصوص گاڑی تھی جس کا ہارن ہوتا تھا عشاء کے اذان کے بعد، جو کہ میں ڈیلی سنتا تھا، وہ آتی تھی، بندے لے آتی تھی،
وہ کچھ حوالات میں بند کرتے تھے اور اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا تھا تو وہی گاڑی چھوڑتی بھی تھی اور لے بھی جاتی تھی بندوں کو. تو وہ گاڑی ہارن نہیں بچائے گی. نہیں سر, گاڑی وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے آپ کو شاید قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں اور ان کو سپورٹ ہے شاید ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی, عظمیٰ بخاری صاحبہ کی. ان کو سپورٹ نہیں ہے, ان کی سپورٹ ان کو ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے آپس میں ملا جلا کام چل رہا ہے ان کا آپس کے اندر, اور لوگوں کی جو ہے وہ عزتیں پامال کی جا رہی ہیں اور ان کو ذہنی طور پر جو پریشان کیا جا رہا ہے, فائنینشیل طور پر پریشان کیا رہا ہے. پھر مغرب عشاء کے بعد وہ گاڑی کا ہارن ہوا تو مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ کسی کو بند کرنے ہیں اور کسی کو لینے آئے. تو تقریباً 10 منٹ ہارن کے بعد 10 منٹ بعد میرے پاس آئے بندے, انہوں نے میرے حوالات کھولی اور میری آنکھوں پہ کپڑا باندھا اور مجھے ہتھ کڑی لگائی اور مجھے لے جایا گیا. اور وہاں پر مجھے ایک پیپر کے اوپر میرے سے سائن کروائے گئے. جب میری آنکھیں بند تھیں, مجھے نہیں پتا اس پیپر پہ کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن میرے سے سائن کروائے گئے اس پیپر کے اوپر. اور سائن انہوں نے کروانے کے بعد میری تصویریں لیں. میری تصویریں چیک آؤٹ کروا رہے ہو کہ نا, جیسے اب ہم کسی ہوٹل میں سے نکلتے ہیں تو پھر سائن کرتے ہیں چیک آؤٹ. شاید کہ ریسیونگ وہ کر رہے تھے, ہو سکتا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا مقصد تھا اور میں نے تو دیکھا نہیں. اس کے بعد سر مجھے وہ لے جایا گیا, وہاں پہ ایک ڈبہ تھا, مجھے وہاں پہ بند کر دیا گیا اس ڈبے کے اندر. اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی اور لوگ بھی ایسے ہیں جو جن کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہوا ہے آنکھوں پر, اور وہ بھی ان کو بھی شاید انہوں نے چھوڑنا ہے یا کسی اور معاملہ ہے, وہ بھی یہاں پہ اس کی گاڑی کے اندر موجود ہے. اور بھی کوئی مغوی؟ جی 2 لوگ اور تھے. اس کے بعد ان کو لے کے اور یہ چل پڑے. گاڑی چلتی رہی, کوئی تقریباً 20 سے 25 منٹ چلی, اور ایک بندے کو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے کتنے پیسے تھے. اس نے کہا جی میرا 22,000. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تمہارا صرف 1300 ہے. اس نے کہا سر اللہ جانتا ہے میرا 22,000 تھا, میں غریب آدمی ہوں, میرا 22,000 تھا. انہوں نے کہا نہیں 1300 ہے اور لو اور جاؤ. اس نے کہا یار میں نے بہاول نگر جانا ہے, اب مجھے بندہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن مجھے سنائی سارا کچھ دے رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے بہاول نگر جانا ہے, میرا تو یہ کرایہ بھی پورا نہیں ہوگا, میں کیسے جاؤں گا سر. انہوں نے کہا ہونا ہے کرایہ پورا یا نہیں, لیکن تم جاؤ یا تمہیں دوبارہ واپس ادھر لے جائیں. وہ بیچارہ ڈر اور خوف دے مارے اس نے 1300 روپیہ پکڑا, واپس لے چلنے تو تینوں 22,000 چاہیے نا, دوبارہ واپس ہی بند کر دیتے ہیں. انہیں کہنا نہیں تاٹی مہربانی. ہاں جی پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے اس بیچارے کو رکھا ہوا تھا, پریشان ہوتے ہیں. تو پھر اس کو جب ان دونوں کو اتارا انہوں نے, تو دونوں کو اتارنے کے بعد انہوں نے کہا جی سیدھے چلے جائیں, تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو پر آپ کو ایک بس سٹاپ ملے گا, وہاں سے آپ جا سکتے ہیں اپنے گھر کو. ان کو اتار کے پھر گاڑی آگے چل پڑی. ایک بندہ میرے سے مخاطب ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ اور حکم ہے, ہم نے کسی اور کو ریسیو کروانا ہے آپ کو. تو میں صاف ظاہر ہے جو سنتے تھے ایک سے ایک دوسرے بندے کو چلے جاتے ہیں, ایک بندے کا ہینڈ اوور کیا جاتا ہے, دوسرے کا ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. یہ پاکستان میں ہم عموماً سن رہے تھے, تو مجھے لگا کہ شاید مجھے چھوڑنے لگے, مجھے کسی اور کا ہینڈ اوور کرنے لگے. تو میں خاموشی سے بیٹھا رہا, میں سنتا رہا. 20 منٹ بعد ایک فون کال کیا انہوں نے, اور انہوں نے ایک بڑے افیسر کا نام تو نہیں لیا, عہدے کا نام لیا انہوں نے. ان کا جی فلاں صاحب کا حکم ہے, آپ کو ایک پارسل ریسیو کروانا ہے. پارسل ریسیو کروانا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پارسل میری ہی بات کر رہے ہیں. اچھا. تو اس کے بعد سر انہوں نے ان کو کہا جی ہم لوکیشن بھیجیں گے. جب ہم لوکیشن بھیجیں گے آپ نے 20 منٹ بعد وہاں ہونا ہے, 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جناب پھر فون بند ہوا, گاڑی ڈرائیو کرتے رہے, تقریباً 3 گھنٹے گاڑی مسلسل چلتی رہی. مجھے نہیں پتا وہ کہاں گھماتے رہے, کیسے گھماتے رہے, لیکن لاہور کے اندر تھا, یہ میں کنفرم ہوں, کیونکہ وہ گھماتے رہے. کہ ٹھوکر کا جب انہوں نے بس سٹاپ کا ذکر کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے نا لاہور کے اندر ہی گھما رہے ہیں. وہاں پر پھر تقریباً 11:30 کے بعد انہوں نے ایک جگہ پہ سٹاپ کیا. جیسے انہوں نے سٹاپ کیا تو ایک بندہ کہتا یار تم ڈرائیور کو کہتا کہ تم پاگل ہو, یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہو, وہ دیکھو سامنے سکول ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا سکول سے یہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی کیمرہ ہوگا وہاں پر, جہاں پہ مجھے لے آئیں کہ کوئی کیمرے میں کوئی چیز ریکارڈ نہ ہو جائے. وہاں پر انہوں نے فون کیا کہ آپ پہنچیں, ہم آ چکے ہیں. انہوں نے کہا جی تھانے آ جائیں آپ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید مجھ پہ کوئی FIR دے دی گئی ہے اور تھانے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی تھانے آنا ہمیں الاؤ نہیں ہے, آپ یہاں پہ اگلے 5 منٹ میں ہونے چاہیے. اور وہی ہوا, 5 منٹ کے بعد وہ بندہ آیا. مجھے نہیں پتا تھا وہ کس سے بات کر رہے اس ٹائم, تو کوئی پولیس افیسر تھا, ہوگا صاف ظاہر تھانے کی بات کر رہے تھے. تو وہاں پہ مجھے اتارا, مجھے لے وہ بندہ آیا. تو انہوں نے کہا جی یہ پارسل جو تھا یہ حکم ہے آپ کو دینا ہے.
انہوں نے کہا جی یہ پارسل مجھے کیوں دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں لینا. اور پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ لہجہ جو تھا تلخ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو. پھر انہوں نے عمل کر اور وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ نیچے آ جائیں. انہوں نے میری بازو سے پکڑا اور انہوں نے مجھے نکالا, اور وہاں پر پھر ایک ڈالا موجود تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی تھی اس ٹائم بھی. انہوں نے کہا جی بڑا قدم رکھو ڈالا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کہیں پولیس کا ڈالا ہے. تو میں نے وہ قدم رکھ کے میں بیٹھا تو مجھے 100% یقین ہو گیا کہ میں پولیس کے کسی ڈالے میں بیٹھا ہوں. 2 منٹ بعد ایک صاحب آتے ہیں, انہوں نے کہا جی ماسک اتار لیں. میں نے ماسک اتارا تو ایک, میں نام نہیں لوں گا, ایک SHO صاحب سے ہمارے لاہور کے, اور وہ میرے سامنے کھڑے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا جی تھانے چلنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلنا ہے, اور وہ مجھے تھانے لے آئے سر. وہاں پہ پھر انہوں نے کسی آفیسر سے بات کی. انہوں نے آفیسر نے جناب ان سے کہا کہ جی میں چیک کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اس کا. دوبارہ پھر ان کی بات ہوئی, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کی بازیابی ڈالیں کچھ اس طرح کہ یہ بندہ ماسک پہن کے فلان جگہ پہ کھڑا تھا, ماسک پہن کے, وہاں سے ہم نے اس کو لیا اور یہاں بازیاب کروا لیا. اور کس نے اغوا کیا تھا اس کا, ہاں جی, انہوں نے ایک سٹوری بنائی اور یہ انہوں نے ایک پیپر پہ لکھی, اور مجھے انہوں نے کہا کہ کسی ایسے ذمہ دار بندے کو بلائیں جو آپ کو ریسیو کر سکے. اور ہم خاقان میر, پھر تصویر ہم نے دیکھی جی خاقان میر صاحب سے پھر میں نے کال کی تھی ان کو وہاں پر, وہ اور بھائی ہیں وہ, ان کا بڑا شکریہ. آپ کو کہیں پر منع کیا, آپ بازیاب ہو گئے کہ آپ نے باہر جا کر یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ رپورٹنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ بالکل. مجھے انہوں نے کہا کہ جی ایک تو مریم نواز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, دوسرا مجھے انہوں نے کس نے کہا تھا, یہ پولیس والوں نے کہا تھا یا وہ نہیں نامعلوم لوگوں نے کہا تھا. کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو غلطی کی ہے دوبارہ نہیں کرنی, اور اس کے بعد معافی نہیں ملے گی آپ کو. تو اس کے علاوہ میرے سے انہوں نے اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں کی. اور دوسرا مجھے انہوں نے منع کیا کہ یہاں کی کوئی بات بھی باہر جا کے نہیں بتانی. آپ نے بتا دی ہیں ساری؟ میں نے سر بتا تو دی ہیں, اللہ جانتا ہے اب وہ فیصلہ کرے گا وہ رب. اور بتانا اس لیے ضروری تھا کہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ادارے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ یہ ہماری کہانی جو ہے, تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر کب کیا ہوتا رہا ہے. کوئی انہوں نے کوئی آپ کو ایویڈنس دیا ہو, کوئی آپ لفافہ لیتے ہو کسی کے گائیڈ لائن پر یا نہیں سر, مجھے سر میں آپ سے کہا ہے کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, کوئی اس طرح کا ایویڈنس ہے, کوئی چیز دکھائی شاکر بھائی, بڑے کرپٹ صحافی ہو؟ نہیں شاکر بھائی, انہوں نے مجھے واضح کہا ہے, جس آفیسر نے مجھے انویسٹیگیٹ کیا ہے اس نے مجھے کہا ہے تم بے گناہ ہو. اس کے یہ الفاظ تھے کہ آپ بے گناہ ہو, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے بے گناہ 8 دن آپ نے کیوں رکھا, پہلے دن مجھے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا, اور مجھے فون کر کے آپ بلا لیتے, اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے میرا گھر توڑنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے آپ پہلے دن بلاتے, میں آپ کو بتاتا کہ میرا کیا ایشو ہے, کیا معاملہ ہے. لیکن ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. آخر میں زعیم صاحب اب کیا کریں گے, صحافت کریں گے یا دل برداشتہ ہو گئے ہیں؟ ایک پسماندہ علاقے سے نکلنے والا زعیم لغاری جو صحافی ہے, جس نے کبھی جو ہے وہ کسی کی ڈکٹیشن پہ کام نہیں کیا, چلیں جو بھی, اب آپ کیا کریں گے؟ سر دیکھیں, مجھے کام یہی آتا ہے جو صحافت ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں آتا ہے, اور میرے سے اور کسی کام کی کوئی توقع بھی نہ رکھے. میں کل بھی صحافت کرتا رہوں, میں آج بھی کروں گا. مجھے جو لگے گا کہ جہاں پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے, مجھے لگے گا کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں یہ چیز, میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا. دیکھیں میرے سے علاوہ آپ اغوا ہوئے ہیں, باقی لوگ بہت سارے, عمران ریاض بھائی پر جتنا تشدد کیا گیا, جتنا ٹارچر کیا گیا ان کو اور ان کی فیملی کو, اور ان کی حالت آپ کے سامنے ہے, اور ان کو بعد میں احرام کے اندر گرفتار کیا گیا, ان کو حج تک نہیں کرنے دیا گیا. ان کا بیانیہ آپ نے دیکھا بدلا ہے, نہیں بدلا نا, تو میرا بھی نہیں بدلے گا, کیونکہ جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں یا جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نتائج جو ہیں یہ سامنے آئیں گے, اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر اتنی ہمت بھی دیتا ہے انسان کو کہ وہ ان چیزوں کو اور ان مشکلات کو فیس کرے. میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ میں پہلی سٹوری اب اس کے بعد جو میں کروں گا وہ میں گرین لائن پہ کروں گا, اور میں لوگوں کو بتاؤں گا اس کے فیکٹ کہ یہ قاتل روڈ ہے, اور یہ دوبارہ لوگ مریں گے, لوگ شہید ہوں گے. 13-14 ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں, اور اسی پہ پاکستانی کا اپنا ہی پیسہ پاکستانیوں کا, اور واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوں گے, تو پھر یہ کون ذمہ دار ہے اور اس کا قصوروار کون ہے. باقی اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے,
تو میں اسے کہوں گا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے کام کے ساتھ لائل ہوں، اور میں ہمیشہ جو مافیا ہے اس کو ایکسپوز کرتا رہوں گا، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لیں، اور میں انشاءاللہ سٹینڈ کرتا ہوں۔ مجھے جب میں وہاں پر موجود تھا تو مجھے ایک دم لگا کہ شاید فیملی مجھے نہ کرنے دے، لیکن الحمدللہ مجھے فیملی نے ابھی پورا سپورٹ کیا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا دوبارہ کام کرتے ہوئے، اور میں آپ کو پہلا ویلاگ گرین لینڈ پہ بناتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ جی، زعیم لغاری صاحب ایک قدم رہے، اور ہم جب یہ اخبار تھے تو یہ بات کر رہے تھے بار بار کہ ہم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ زعیم لغاری کرپٹ صحافی نہیں ہے، لفافی صحافی نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ چیز ثابت بھی ہوئی۔ جو لوگ انہیں لے کر گئے، جنہوں نے انہیں انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے یہ ان کی کردار پر، ان کی صحافت پر مہر ثبت کی کہ آپ بے گناہ ہیں۔ باقی یہ جو 8 دن ہیں، یہ 8 دن جو ہیں یہ زعیم لغاری نے کس طرح گزارے، کس کرب میں گزارے، یہ میں بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم بھی انہی چیزوں کو جو ہے وہ فیس کر چکے ہیں۔ یہ سوچنا ہوگا ہمارے اداروں کو، ہمارے ان ایجنسیز کو، ہمارے پولیس افسران کو، کہ وہ جو بیج بوڑ رہے ہیں کل وہ کس طرح کاٹیں گے۔ اور اب یہ جو کرپشن کا معاملہ جو ہے یہ اب بڑھ کر اگلی سٹیج پر آ گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ نقدی بھی لے لی گئی، موبائل بھی لے لیا گیا، پھر جو شخص بہاول نگر کا تھا، یعنی اس سے آپ حساب لگائیں کہ اس کا دائرہ کار صرف لاہور تک نہیں، پورے پنجاب کے اندر جو ہے جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کو اس طرح دبایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا پاکستان ان چیزوں کا متحمل ہے؟ کیا اس طرح آپ پاکستان میں موجودہ جو نظام ہے، جو لوگوں کا عدم اعتماد ہے، اس کو ختم کر سکیں گے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ آپ ان کا جواب دیں، ہم آپ سے جواب کے متمنی ہیں۔ اگر آپ کو سوال کرنا برا لگتا ہے، اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے کہ یہ آواز کیوں اٹھا رہا ہے، تو پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے آئین میں تبدیلی کریں، مارشل لا لگائیں، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ بول نہ سکے، کیونکہ اس وقت یہی ہوتا ہے، بائٹ از رائٹ، اس وقت یہی ہوتا ہے کہ جو بولے اس کو اندر ڈال دو، وہ قانون ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو خدا را جنگل نہ بنائیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔